बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। हम सब तो किरदार अदा कर रहे हैं, अलबत्ता क्या इदारे अपना आईनी किरदार अदा कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट में अहम इजलासों का सिलसिला तो जारी है और तमाम ही इदारों की जो आईनी हदूद हैं उनका तयन किया जा रहा है। बहुत सारे सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि जो ये अहम कानून साजी हो रही है ये अदलिया को हिरासा किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब एक मौक़िफ़ ये भी सामने आ रहा है कि इसको पहले हो जाना चाहिए था इस तरह की कानून साजी, ताकि बहुत सारी जो माजी में इस तरह के अस्कुद नोटिस लिए गए जिससे जैसे नस्ला टावर और कुछ वज़राए आज़म को भी नाअहली का सामना करना पड़ा, और इन तमाम लोगों को हक मिल गया है कि अब वो दोबारा अपील दायर करें। मुमकिन है उनके साथ भी इंसाफ हो सके। आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या वफाकी हुकूमत संजीदा है इलेक्शन के लिए या नहीं। रमज़ान मुबारक का महीना है, क्या आटे की मुफ्त फराहमी पूरे पाकिस्तान में हो रही है। अलबत्ता बहुत सारी जगहों पे नाखुशगवार वाक़यात भी हमें दिखने को मिल लेता हूँ। पर बात करेंगे, इस मेरे साथ मौजूद आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि द्वारा अपने मुल्की सियासत हैं सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ PMLN की सर नुमाइंदगी करेंगे सैयद इखलाक हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया सर। हाशमी साहब, आपसे मैं बात करूँ क्योंकि हुकूमती आप मौक़िफ़ पे रोशनी डालेंगे। ये वो कहते हैं टाइमिंग शॉट, ये आपने टाइमिंग शॉट नहीं की कि इस टाइम पे आपने ये अहम कानून साजियां आप कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उस पार्लियामेंट में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान शरीफ आपको मुबारक हो। और जो है आपने कहा कि ये टाइम शॉट की बात आप कर रहे हो, देखिए हर काम जो है ना वक्त पर होता है जो ना। अब हम लोग बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है ना, पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही थी, लेकिन बार बार एक ही 3 जजों का आना बेंच में और फुल कोर्ट ना बनना और ये तमाम चीज़ें देखते हुए जो ना, क्योंकि ये पहले हम कहते हैं ये तरमीम पहले हो जानी चाहिए थी। ये देखें ना, अजज को नोटिस का जो नुकसान हुआ वो पूरी कौम अभी तक भुगत रही है जो ना। अगर नवाज शरीफ को उस टाइम ये ना निकाला जाता तो आज हम ये लोग हमारे आज जो इंडस्ट्रियल एरिया में 11 लोग मरे हैं आटा लेते हुए, या KP के अंदर जो लोग मर रहे हैं आटा लेते हुए, तो ये नौबत नहीं आनी थी आज मुल्क के अंदर ना। आज ये हमने वहाँ से किया। फिर दूसरे नंबर पे इसी आज नोटिस ने जो है ना अमेरिका से आए हुए डॉक्टर्स जो हैं वो आए स्पेशल, उन्होंने लाहौर में यूनिवर्सिटी कायम की जो शहबाज शरीफ साहब की यानी कि उन्होंने बुलाया। वो इतना बड़ा वो इदारा था, सिर्फ एक अपने भाई को नवाजने के लिए, एक अपने भाई की खातिर आज का नोटिस लिया गया और उसे बुरी तरह से जलील करके निकाला गया। आपके सामने सारी बातें ना ये। फिर और ऐसे पता कितने डैम भी हमने सुप्रीम चीफ जस्टिस का क्या काम है कि वो डैम के लिए जो रकम मांगता फिर लोगों से ना, और उसका फिर डैम की जो पेमेंट ली या रकम जो ली उसका पता नहीं कहाँ चली गई, आज तक उसे हिसाब नहीं दिया। तो मतलब ये तमाम चीज़ें हमने भुगती और इसे अपना देखें। जो मैं ये कहता हूँ कि इदारे का सबसे बड़ा जो हमारा इदारा है सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की औलाद जो है ना किसी सियासी जमात में है तो उसे मेरे ख्याल से रिजाइन कर देने चाहिए। अच्छा, ये अभी आपको ये अभी आपको कानून साजी याद आई, पहले याद नहीं थी। अब जब आपके इमरान खान को फेवर मिल रही थी, इमरान खान के 5 केसों में उनकी बरियत हो रही थी, तो अब आपको याद आया। सुन लें, हम लोग सब्र करने वाले लोग हैं। हमारा वज़ीर आज़म सब्र करने वाला है, हमारा कायद सब्र करने वाला है। हमने बहुत सब्र किया और हमारे तादियों ने देखा। और जब मुल्क को जब तबाही के रास्ते पे था तो हम लोग गए हुकूमत में ना, लेकिन आप फिर एक किसी के कहने के ऊपर। अच्छा, आज आपको बिल्कुल याद नहीं होगा कि इमरान खान का जो बयानिया 10 वर्ष पहला जो बयानिया था, और तो बहुत से बयानिया थे जो यू टर्न लिए, वो था अमेरिका के खिलाफ। और इस शख्स ने कितने महीने तकरीरें कर करके रोजाना आपके चैनल्स के ऊपर आके और रोजाना ये तकरीर झाड़ता था अमेरिका के खिलाफ इसी तरह। लेकिन जैसे इसकी गर्दन पे पांव रखा और इदारों ने थोड़ा सा दम पकड़ा, तो आप मुझे बताएं खलील रमज़ी हो या दूसरे जो भी हैं कांग्रेस के, वो फौरी तौर पे इसकी हिमायत में निकल आए। फिर देखें कभी मुस्लिम लीग नून ने हमारे पर भी जुल्म हुए, हमारे वर्कर्स को उठाया गया, हमारे वर्कर्स के साथ हमारे कायदीन के साथ जुल्म हुआ, लेकिन हमने कभी अक़वाम मुत्तहिदा को आवाज़ नहीं दी। लेकिन ये वो लोग हैं जो, क्योंकि ये उनके कहने पर सारा काम हो रहा है ना ये, तो मसला ये है कि ये उन्हें आवाज़ें देते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को आवाज़ें देते हैं।
ان کی یہ دیکھیں معمولی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا ایک سیاست دان وہ جو ہے نا اقوام متحدہ سے کہتا ہے جی میرے کارکنوں کے خلاف، کون سا ظلم ہو رہا ہے کارکنوں کے خلاف، کون سا ظلم ہو گیا ہے؟ اگر عدالتوں پہ جا کر حملہ کریں گے، اگر آپ جتھے کی شکل میں جائیں گے، آپ زمان پارک کو 9 ایریا بنا دیں گے، وہاں پولیس کی گاڑیاں پھینکیں گے، انہیں جلائیں گے. آج مجھے بتائیں کہ ان 3 عدالتوں کی پیشی کے اوپر جو ہے نا کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. یہ کون دے گا؟ اور میں تو حکومت سے اپیل کرتا ہوں، بلکہ یہ میں کہتا ہوں کہ حکومتوں کو کہ ان سے وصول کیا جائے، ان لوگوں سے جو لوگ اس میں ملوث تھے انہیں گرفتار کیا جائے اور ان سے یہ لیا جائے پیسہ. دیکھیں وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کے املاک کو جلائے، جو پاکستان کے آج پاکستان آپ کو پتا ہے کس پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے یہاں پہ نا. لیکن ہماری دیکھیں ایک جو نا ایک گاڑی ہماری کروڑوں روپے کی گاڑی تھی جو جلائی ہے انہوں نے. چلے میں آتا ہوں آپ کے پاس بھی آتا ہوں. سر سید سجاد علی شاہ صاحب، 3 رکنی پھر بینچ تشکیل دیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت انتظار کر رہی ہے صدر مملکت کے جانے کا اور چیف جسٹس. تو صحیح کہہ رہی ہے پی ٹی آئی؟ یہ بات کل بھی ساجد آپ کے پروگرام میں ہوئی تھی اور موجود تھے، آپ نے لیا ہوا تھا لائن پہ. اور جہاں تک 3 رکنی بینچ کا یا فل بینچ کا تعلق ہے تو ڈیمانڈ کرنے میں اور بینچ کو تشکیل دینے میں ایک فرق ہے. 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آ جاتا ہے، کیا حکومت مانے گی؟ دیکھیں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ حکومت مانے یا نہ مانے، اگر آ جاتا ہے تو امپلیمنٹ کرنی پڑے گی. اچھا، اور اگر نہ ہوئی، اچھا اگر امپلیمنٹیشن نہ ہوئی تو پھر قانون ساز اسمبلی موجود ہے، اس فلور پہ دوبارہ کھڑے ہو کے دوبارہ سے کوئی معاملات کو چلانا پڑے گا. یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کا مطلب پارلیمنٹ اور عدلیہ کا اب یہ چلتا رہے گا معاملہ؟ یہ بیج جو ہے کہیں اور سے بویا گیا ہے. اچھا، اور اس بیج کے آپ پھل لیں اور پودے بڑے ہونا شروع ہو گئے، پھل دینے کا ٹائم آ گیا. لیکن جو اپنی اپنی ڈومین میں رہنے والا معاملہ ہے وہ ریفائن ہوتے ہوتے بڑی اچھی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرتے اور فلور میں موجود ہوتے تو ان تمام معاملات میں ان کو بڑے بینیفٹس آ رہے ہوتے. یہ پی ٹی آئی کی جو ایک غلطی تھی اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دینا اور اس کے بعد فلور سے ہٹ جانا، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھلا میدان حکومت کو مل رہا ہے. تو اب قانون سازی بھی آسان ہو گئی ان کے لیے، اور وہ 11-12 جماعتیں ایک جگہ پہ موجود ہیں، کہیں پہ کوئی ان کو مزاحمت کا سامنا ہی نہیں ہو رہا، رکاوٹ ہو ہی نہیں رہی ہے. تو اس میں غلطی اپوزیشن کی میں سمجھتا ہوں کہ خود ہے. اگر پارلیمنٹ اکتوبر میں اگر الیکشن نہیں ہوئے تو یہ خلاف آئین نہیں ہوگا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جہاں قاسم سوری اور دیگر پر کہہ رہے ہیں کہ آئین شکنی کے کیسز فائل کریں، کل پھر ان کو بھی یہ فیس کرنا ہوگا. کیسز بنانے کا اور انتقامی سیاست کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ میں نے کل بھی ایک پروگرام میں بولا کہ یہ جو ہم نے تقاریر سنی تھی، اسپیچز سنی تھی، اس میں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے تھے. لیکن اس حد تک کریکٹر اسیسینیشن اور انتقامی سیاست کا معاملہ جو اب چلا ہے وہ پی ٹی آئی کے دور سے شروع ہوا ہے اور اب وہ بام عروج پہ ہے. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ کول کیا جائے، معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے اور ایک پیج پہ بیٹھ کے معیشت کی طرف دیکھا جائے. تو وہ یہ چیزیں عوام بھی کہہ رہی ہیں، عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ کول ہو کے عوامی مسائل حل ہوں. الیکشن کی طرف بھی کول ہو کے جایا جا سکتا ہے، لیکن وقت سے پہلے شور شرابے نے جو ہے نا ایک معاملہ ایسا کر دیا ہے کہ عوام روزی روٹی چھوڑ کر کے ٹی وی کے آگے چپکی ہوئی ہے. آج عدلیہ کا معاملہ چل رہا ہے، کل فلور پہ کیا ہونے والا ہے. مطلب یہ کہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اکتوبر میں نظر نہیں آ رہے. میری ذاتی رائے ہے کہ 2024 میں پاسبل ہے کہ الیکشن ہوں گے. چلیں سر، ہاشمی صاحب ہم نے آپ سے سوال کیا تھا آج سے چند ماہ پہلے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کب آئیں گے، تو آپ نے کہا تھا جنوری میں آئیں گے. پھر ہم نے کہا تھا کب آئیں گے، پھر آپ نے کہا تھا فیب میں آئیں گے. اب تو مارچ ہو گیا اور اب جو یہ قانون سازی کی جا رہی ہے اس میں یوسف رضا گیلانی سمیت نواز شریف صاحب کو بھی حق مل گیا اپیل دائر کرنے کا. تو وہ کہتے ہیں نا آپ کو انعامات سے تو نوازنا چاہیے. ایسی قانون سازی آپ نے کی کہ اب لگ رہا ہے نواز شریف وطن واپس آئیں گے، اپیل دائر کریں گے اور ممکن ہے ان پہ جو نااہلی کا اسٹیمپ لگا ہے وہ بھی ہٹ جائے. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں کہ بات یہ ہے کہ نواز شریف کا جو کیس تھا نا، وہ تو باجوہ صاحب نے بھی جو باتیں کی، عمران خان نے جو باتیں کی، یا پورے ججوں کی زبانوں سے جو باتیں سامنے آئی ہیں، اس کا تو کیس ٹوٹلی طور پر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ انہیں اسے غلطی، اسے سزا دی گئی ہے نواز شریف کو نا. اس ٹائم ایک چیف جسٹس کے ذریعے، ہمارے جو آرمی کے لوگ ہیں ان کے ذریعے نواز شریف کو سزا دی گئی کہ تم اتنا ملک ترقی پر کیوں لے کر جا رہے ہو، تمہیں کس نے کہا ہے اس ملک کو ہم نے اس کی معیشت کو تباہ کرنا ہے، اس ملک کو ہم نے تباہ کرنا ہے کیونکہ یہ ایٹمی ملک ہے. یہ کون کہہ رہا تھا؟
یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو آج ہٹا رہے ہیں، جو ابھی چلے گئے راستے سے ہٹ کے، وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے. اچھا یہ وہ کہہ رہے جس کے مورے یہ بنے ہوئے تھے، اپنا ثاقب نثار صاحب، جس کے مورے بنے ہوئے تھے اعجاز الحسن، ان موروں نے یہ کام کیا ہے کہ اس ملک کو تباہ کرنا ہے. ہمارے جن لوگوں کہنے پر یہ کر رہے تھے، آج بھی وہ سامنے آ چکے ہیں وہ لوگ سامنے آ چکے ہیں. آج بچہ پاکستان کا دیکھ رہا ہے کہ جو شخص کہتا تھا کہ امریکہ نے یہ حکومت گرائی ہے، آج امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے. اور یہاں تک کہ ہمارے IMF کا جو پروگرام ہے وہ ایسی شرطیں رکھ رہے ہیں اور کس کے کہنے پہ رکھ رہے ہیں؟ عمران خان کے کہنے پہ رکھ رہے ہیں وہ شرطیں، امریکہ کے کہنے پہ رکھ رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ آج ملک بوستان ہمارے جو منی چینجر کے چیئرمین ہیں، ابھی میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، اور ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں خراج تحسین پیش. انہوں نے کہا جی میں حکومت سے میں نے بات میں وزیر خزانہ سے مل چکا ہوں، اسٹیٹ بینک کے گورنر سے مل چکا ہوں میں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ $1 ارب میں ہر مہینے میں دوں گا. جب نواز شریف صاحب کو نائل کیا جا رہا تھا، نہیں بات پوری کرنے تھے نا. اب انہوں نے، میں کہتا ہوں کہ حکومت کو فوری طور پہ اس پہ اقدامات کرنے چاہیے کہ IMF کے آگے ہم جو ہاتھ پھیلائیں یا ان کی شرطیں مانیں. جب آپ کا ایک پاکستانی کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں کرنے کے لیے تیار ہوں، 98 میں نے کیا تھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ فوری طور پر ہمارے وزیر خزانہ کو سارے کام چھوڑ کے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے، اور یہ دکھانا چاہیے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کہنے پر جو ہے نا کوئی کام نہیں کرتے. نہیں عمران خان آپ کو کہتا ہے آپ امریکہ کے یار ہیں. نہیں امریکہ کا یار وہ تو ثابت ہو چکا ہے. دیکھیں ابھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امریکہ کا یار کون ہے. امریکہ کا یار تو عمران خان ثابت ہو چکا ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے یہودیوں کے کہنے پر. میں نے بہت عرصہ پہلے آپ کے چینل پہ کہا تھا یہ کہ یہودیوں نے بھیجا ہے. اب ڈاکٹر اپنا حکیم سعید صاحب، ڈاکٹر اسرار، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ تھے، وہ تو بہت پہلے کہہ چکے ہیں یہ ساری چیزیں، اور یہ چیزیں ہم بھی کہہ چکے ہیں. تو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں سامنے نا. تو وہ کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا نواز شریف کا، دیکھیں یہ ترمیم بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. اچھا یہ ہم نے لیٹ کی ہے ترمیم نا، اور لیکن یہ کہ دیر ہے درست ہے. انشاءاللہ نواز شریف صاحب آئیں گے اپنا عید کے بعد، اور انشاءاللہ یہاں پہ مقابلہ بھی ہوگا. اور میں سیاستدانوں سے صرف کہتا ہوں کہ سیاست برائے سیاست کریں، الزامات نہ لگائیں. اور میں اپنے وزیر اعظم سے بھی کہوں گا کہ چھوٹے چھوٹے مقدمات ڈالنا، لوگوں کو جناب پکڑنا، اور کہ کسی کا کراچی میں مقدمہ ہے، کسی کا کہیں مقدمہ ہے. میں وہ بات اپنی حکومت کے اس کے بات کر رہا ہوں نا کہ انہیں بھی چاہیے کہ یہ لوگ یہ اس قسم کے مقدمے نہ ڈالیں لوگوں کو، کیونکہ انہیں یہ مقدمے ڈال کے اور پاورفل کر رہے ہیں، انہیں اور مشہور کر رہے ہیں. دیکھیں زمان پار کا جو واقعہ ہوا اس سے عمران خان مشہور ہوا، اس کی طاقت ختم نہیں ہوئی اس کی. تو دیکھیں ایک مقابلہ جو ہے نا، کسی شخص کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس قسم کے مقدمے کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اب یہ عمران خان اپنی موت خود مر رہا ہے جو نا یہ. اور اگر یہ میں بتا دوں کہ اور میں انہیں یہ مشورہ دوں گا عمران خان کو کہ جائیں وہاں عمرہ کریں، آخری دن مکہ شریف میں گزاریں، مسجد نبی میں گزاریں، اس کے بعد اپنے بچوں کے پاس جائیں. 2-3 مہینے، اکتوبر کا مہینہ، اور اکتوبر میں انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے، بالکل 100% ہوں گے اکتوبر میں. آپ تو چلے مشورہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو عمرہ کرنے کی، جان چھوڑ دینا. رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں اب 2 لوگ رہنے ہیں، یا ہم نے رہنا ہے یا عمران خان نے رہنا ہے. نہیں رانا ثناءاللہ کا اپنا ذاتی بیان ہو سکتا ہے، حکومت کے سر وفاقی ہوم منسٹر سر، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے. کوئی شخص ایسا آپ لوگ عمران خان کی جان کے دشمن ہیں. دیکھیں نہیں ہم دشمن کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، اور اس ملک کے اندر عمران خان نے بھی رہنا ہے، نواز شریف نے بھی رہنا ہے، زرداری صاحب نے بھی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے زرداری صاحب کو بھی صحت دے. تو ہمیں اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اس قسم کی. تو پھر یہ سوال بنتا ہے، تو پھر آپ عدلیہ کو کہہ رہے ہیں آپ از خود نوٹس بھی نہ لیں، انتظامی معاملات میں مداخلت بھی نہ کریں. نہیں کیوں نہیں لے رہا، اس کی بات کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. 2 منٹ سن لیں آپ. ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے یہ کہا، آج کا آپ بھی روزانہ دیکھتے ہیں، میں نام نہیں بلاؤں گا ان کے نا، انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ کیسز چل رہے تھے الیکشنز کے بارے میں، KP اور پنجاب کے الیکشنز کے بارے میں، اس لیے ہمیں جو نا یہ اس کو نوٹس پہ نہیں آنا چاہیے تھا. وہ اس بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی پھر فائز عیسیٰ کا جو اپنا آرڈرز آیا ہے کیا وہ آرڈر غلط ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ جب ترمیم ہو چکی ہے، اسمبلی نے اور سینٹ نے پاس کر دی ہے، تو ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے اور تمام کیسز ہمیں روک دینے چاہیے. تو وہ اس سے جو نا فائز عیسیٰ صاحب کا جو آرڈر ہے اس کے اوپر عمل کریں. وہی فی الحال اس قسم کے کیسز کو یہ نہ لیں، کیونکہ جب ایک آرڈر ہو چکا ہے تو اس کا انتظار کر لیں گے.
تو قیامت تو نہیں آ رہی ہے یا 90 دن میں الیکشن نہیں آئے گے تو پاکستان, ارے پاکستان کے اندر بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, 14 لوگ مر رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب یہ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں. یہ آج دہشت گردی ہمارے یہاں, مجھے لگتا ہے کراچی میں ایسے اتنے واقعات ہیں جو رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں روزانہ کے, یعنی کہ روزہ کھولتے ہوئے ڈکیتی جو ہے ڈکیتیاں کر رہے ہیں لوگ, یہاں مارے جا رہے ہیں. اور ہم جب تک اس ملک کی معیشت مضبوط نہیں ہوتی ہے, اس ملک کا لا اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہوتا ہے, تو مجھے بتائیں اس ملک میں الیکشنز کرا کے ایک نئی جو بھی حکومت آئے گی وہ اسے نہیں سنبھال سکتی. چلیے میں پوچھ لیتا ہوں سر, آپ نے سنا کہ ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم اکنامی کو بہتر نہیں کریں گے تب تک اگر ہم الیکشن کروا دیں گے تو آنے والی حکومت بھی شاید اس کو سنبھال نہ سکے. تو اکنامی بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے, کیا حکومت سنجیدہ ہے, کیا یہ صرف پکڑ دھکڑ میں ہی مصروف ہے؟ ساجد ہاشمی صاحب نے دو باتیں بڑی زبردست کی ہیں کہ ایک تو یہ چھوٹے چھوٹے مقدمات نہ بنائے جائیں, صحیح ہے, جیسے آج مشوانی صاحب پہنچ گئے, یا پھر وہ نیازی بھانجے جو ہیں ان کے وہ کوئٹہ کے حوالے کر دیے گئے. واقعی یہ چیزیں جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملے. یہ اپنی پارٹی کے پرائم منسٹر سے اگر ریکویسٹ کر رہے ہیں تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ کچھ چیزیں انہیں نظر آ رہی ہیں, یہ پازیٹیو ہے. دوسری بات معیشت کی جو یہ کر رہے ہیں یہ بڑا پوائنٹ ہے یہ, کیونکہ پاکستان سیاسی اور معاشی بحران میں بالکل دھسا ہوا ہے اس وقت. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ راشن لینے کے لیے 12 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. بدنظمی کی انتہا دیکھیے آپ, تو یہ لوگ کون تھے؟ کراچی شہر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو معاشی پوزیشن یہ آ گئی ہے کہ بھکاری مافیا یہاں گھس گیا, لینڈ مافیا یہاں گھس گیا, منشیات مافیا یہاں گھس گیا. کتنے مافیاز ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں, ذخیرہ اندوز یہاں ہیں, بلیک میلر یہاں ہیں, مہنگائی مافیا یہاں گھسا ہوا ہے. تو لوگ ذہنی طور پہ جگہ پہ نہیں ہیں, پاگل ہو چکے ہیں. اس وقت سے ڈریں جب عوامی رد عمل آئے. ان کی بات میں وزن ہے کہ عوامی مسائل کی طرف آنا چاہیے, معیشت کی طرف جانا چاہیے. الیکشن ہوتے رہیں گے, ہو جائیں گے. الیکشن میں ابھی ٹائم بھی باقی ہے, اس ٹائم کا بھی انتظار کیا جائے. کیوں اتنا بوائلنگ پوائنٹ پہ لایا جا رہا ہے معاملے کو, کیوں لایا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو دونوں طرف سے جو اس بات پہ ایک بحث چل رہی ہے جس میں عدلیہ کو بھی بیچ میں لا چکے ہیں. صدر مملکت کا بڑا کردار ہوتا ہے ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں, کہ عارف الوی صاحب وہ کردار ادا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. آج عارف الوی صاحب نے جو عیسیٰ فائز کے معاملے پہ جو ہے وہ ایک معاملہ سیدھا کیا ہے, تو میں یہ سوال یہاں رکھتا ہوں اپنی ذات کی حیثیت میں کہ آخر یہ قدقن لگی کیوں تھی؟ پی ٹی آئی کے دور میں لگی تھی, نون لیگ کے یا کسی پیپلز پارٹی کے دور میں قدقن لگی کیوں تھی؟ تو عدلیہ کے معاملات میں پہلے بھی تو حکومت گھسی ہے, اب کون سا نیا ہونے چلا ہے؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ عارف الوی ابھی بھی آزمائش میں ہے, ظاہر ہے ان کو سگنیچر کرنے پڑیں گے. امنڈمنٹ اگر ہوتی ہے, آرٹیکل آئین کے چینج ہوتے ہیں, یا قومی اسمبلی سے قانون سازی ہوتی ہے, پارلیمنٹ ہے, سپریم پارلیمنٹ ہے, اور ہمارا جو ہے قانون ساز اسمبلی ہے, تو اس پہ دستخط تو انہوں نے کرنے ہیں. تو وہ پارٹی کو دیکھیں گے یا ملک کو دیکھیں گے؟ یہ ایک آزمائش کی گھڑی ان کے لیے بھی, اور اس وقت بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر وہ بات صادق آئے گی جو آپ کر رہے تھے کہ دونوں کو ہٹنے کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے, متنازع کیوں بنایا جائے معاملات کو, کیونکہ ان کا ووٹر کہے گا کہ متنازع ہو گیا, انہوں نے یہ کیا. وہ کہیں گے جی متنازع ہو گیا, انہوں نے یہ کیا. پھر وہ ریگنگ والی بات, اور وہ جو پہلے ہوتا رہا. دیکھیں آج ایک بحث ہے, پہلے بحث تھی سلیکٹڈ کی, اب بحث ہے امپورٹڈ کی. اب امپورٹڈ کون لایا, سلیکٹڈ کون لایا, یہ چیزیں عوام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. عوام تو کہہ رہی ہے کہ ہم کیوں مر رہے ہیں, عوام کو گیس مافیا گیس نہیں دے رہا, بجلی مافیا بجلی نہیں دے رہا, عوام تو ہر جگہ سے پس رہی ہے. سحری اور افطار جو ہے وہ بغیر گیس کے ہو رہی ہے گھروں میں, جبکہ اسمبلی کے فلور پہ یہاں پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی ایم این اے ہیں, سوری, انہوں نے بڑا شور بھی مچایا, درخواست بھی کی, جس پہ وزیر اعظم نواز شریف اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور شہباز شریف اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ میں فوری ایکشن لیتا ہوں اور اقدامات کرتا ہوں کہ گیس ملے گی. لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا. آج بھی لوگ سحری افطاری نہیں کر پا رہے ہمارے شہر کے اندر. تو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے شہر میں؟ ووٹ مانگنے کے لیے سب کھڑے ہیں. جب بلدیاتی الیکشن ہوئے چیئرمین کی سیٹوں کے لیے یا کونسلرز کے لیے, تو کھلا پانی گیس سب کچھ مل رہا تھا, لوگ دروازے پہ آ کے ان کو فیسلٹیز فراہم کر رہے تھے. الیکشن کے بعد سب گم ہو گیا, کچھ نہیں ہے. عوام جو علاقائی عوام ہے, علاقائی لوگ ہیں, وہ شکوے کر رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں. ابھی تو ایڈمنسٹریٹر آیا نہیں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ چلے لاسٹ پہ سر ہاشمی صاحب دو آپ سے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو سب آپ پر الزام لگا رہے ہیں حکومت پر, پی ٹی آئی تو سر فہرست ہے کیونکہ وہ اپوزیشن کی جماعت ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ صدر مملکت کا انتظار کیا جا رہا ہے اور عمران خان کی نااہلی کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ لوگ الیکشن کال دیں گے اور الیکشن میں پھر آپ جانا چاہ رہے تاکہ عمران خان کو پہلے راستے سے
ہٹایا جائے. ایک تو آپ یہ سوال دیے گا کہ یہ واقعی آپ یہی چاہ رہے ہیں, دوسرا نواز شریف صاحب کا بھی انتظار آپ لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح قانونی آسانیاں فراہم کر کے لایا جائے. اب مجھے بتائیں کہ آپ تو یہ کر رہے ہیں, چلے کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے. جو علی صاحب نے سوال اٹھایا, تو پھر یہ جو عام عوام گیس سے مر رہی ہے, گیس نہیں ہے, افطار کہاں سے کرے, سحری کہاں سے کرے, تو یہ بھی تو آپ کا ہی, وہ کہتے ہیں نا اگر نہیں کر سکتے تو قوم سے معافی مانگے. یہ آج میں نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم کو, اچھا, اپنی طرف سے, اپنے, کیونکہ میں لیبر ونگ کا صدر ہوں کراچی کا. میں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب, آپ نے اسمبلی میں کھڑے ہوئے کہا کہ فوری طور پہ اس پہ اقدامات کیے جائیں. تو میں نے کہا آج میں بیٹھا ہوں, 9 بجے میری لائٹ گئی ہے, اور آپ کے اعلان کے بعد یہ نقصان ہوا ہے کہ 9 بجے گیس بھی بند ہو گئی اور میری لائٹ بھی بند ہو گئی, جبکہ میں ٹیکس پیئر ہوں, میں بجلی کا بل بھی ادا کرتا ہوں, پانی کا بل بھی ادا کرتا ہوں, گیس کا بل ادا کرتا ہوں, لیکن تینوں چیزیں میرے گھر پہ نہیں ہیں. ایک کا تعلق جو ہے نا صوبائی سے ہے, 2 کا تعلق وفاق سے ہے. تو میں نے تجویز دیا ہے کہ جی آپ کی جو بیوروکریسی ہے, جو آپ نے بیوروکریسی, عمران خان کی جو بیوروکریسی کو ابھی تک نہیں ہٹا سکے آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہمارے دیکھیں کراچی شہر کا میں رہنے والا ہوں, میں نے یہیں مرنا ہے, میرے بچے یہیں پیدا ہوئے اور یہیں انہوں نے جانا ہے, اللہ تعالیٰ کہ یہیں سے ہم نے سب نے جانا ہے. آج کراچی شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم مرکز میں کوئی بھی حکومت ہو, میری حکومت ہو, کسی کی حکومت ہو, ہم آن نہیں کرتے کراچی کو. ہم ٹیکس لیتے ہیں یہاں پہ, اور ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم کس وجہ سے. آپ اسی حکومت کے نمائندے ہیں, نہیں میں بات کر رہا ہوں, ہم نہیں دے سکتے. نہیں میں تو کراچی کے عوام, میں تو یہ سوال ہر دفعہ اٹھاتا ہوں, بلکہ آپ سوال اٹھانے سے سنیں, آپ معذرت کریں, سنیں میری بات. کل میری ڈپٹی کمشنر سے ایک ملاقات تھی, اس نے جب مجھے یہ کہا کہ جی ہمارے نیچے لوگ ہیں, میں نے انہیں کہا بھائی پورے شہر کی کرنگی ایک بہت بڑا ضلع ہے, ماڈل کالونی ایک بڑا خوبصورت شہر ہوتا تھا, ایک روز میں دھڑ دھڑ ہو رہی ہے, اسے میں چیزیں دکھائیں, لیکن اس نے وہ ایسے سن رہا تھا جیسے اس کی کان پہ کوئی. آج کراچی کے ڈپٹی کمشنر, کیا نام ہے ڈپٹی کمشنر کا؟ علی زیدی. علی زیدی صاحب. چلے علی زیدی صاحب, اگر آپ سن رہے ہیں تو ہم آپ کو کل کال پہ لے لیں گے, کال بی پر پہ. انہیں پوچھے گا اخلاق ہاشمی نے, یہاں تک ہم نے بتایا کہ جی یہ گلی بند ہے, یہ پوری گلیاں بند کی ہوئی ہیں, انکروچمنٹ ہے, لوگوں نے فٹ پاتھ کے اوپر دکانیں بنا کے تالے ڈال دیے ہیں. اچھا, حالت یہ ہے کہ ایک خوبصورت شہر کو جو ہے نا جنگل کا شہر بنا دیا ہے, لوگوں نے گلیاں بند کر کے ہوٹل بنا لیے, ہوٹل والوں نے قبضے کیے ہیں, لیکن انہوں نے کہا آپ ان کو مصافی کروائیں, اگر وہ کوئی افسر کام نہیں کر رہا. نہیں, کون کرے گا اسے؟ آپ کریں. ہم کیوں کریں گے؟ نون لیگ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ جو کرنے والے ہیں وہ نہیں کرتے انہیں. اچھا, آج اگر جو آپ اگر اتنے بے بس ہیں, میری بات, انڈسٹریل ایریا کے اندر جو ہے نا آج جو لوگ مرے ہیں, اور جو گندا نالا ساتھ تھا, منہ چڑھا رہا تھا ہمارا کہ کیمیکل کا پانی, انڈسٹریل ایریا کے اندر کیا ہو رہا ہے, صنعت کار بڑا ٹیکس کہتے ہیں جی, بڑے شور مچاتے ہیں, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ, زہریلا پانی جو نا نالوں کے اندر پھینک رہے ہیں. آج پنجاب حکومت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اسے 32,000 کر دیے مزدور کی تنخواہ, آٹا فری دے رہے ہیں وہ. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ہم نے صرف کہا جی بے نظیر کارڈ 2,000 روپے ہم دیں گے. آپ کو پتہ ہے بے نظیر کارڈ سب کے پاس نہیں ہے, بے نظیر کارڈ سب کے پاس نہیں. اور یہ بات ہم نے اپنی اعلیٰ قیادت کو بتائی کہ جی جب ہم کوئی نام ڈالتے ہیں اس میں, تو ہمارے بندے کا اس میں کارڈ میں نام نہیں آتا ہے. اب کون سا سسٹم ان لوگوں نے کیا ہے ہمیں نہیں پتا. ڈی جی کو میں نے کہا ہے, اتنے آپ دکھڑے رو رہے نا, تو معافی مانگے نا ہاشمی صاحب. کس سے معافی مانگے؟ قوم سے معافی مانگے. معافی گورنمنٹ کو مانگے. ہم تو آپ کی گورنمنٹ ہے, کس کے؟ آپ کی ہے. نہیں, ہم تو بار بار معافی مانگتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اپنا ہمارے لیڈران نے کیا ہے, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یعنی کہ جو ایم این ایس وغیرہ, شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے میں کپڑے بیچ دوں گا اپنے, ایسے اشارہ کیا. دیکھیں نمبر 1 ایک تو یہ طے کر, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حکومت نون لیگ کی نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے. وزیر اعظم سپریم ہے. نہیں, وزیر اعظم اکیلا فیصلے نہیں کر سکتا جب تک وہ پی ڈی ایم کے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہے. میری بات سن, آج یہ پروگرام آپ کریں حیدرآباد میں, یہ پروگرام کریں کراچی کے حوالے سے آپ کریں بلاول ہاؤس کے اوپر, میں کہتا ہوں ہم بھی وہاں بیٹھیں گے جا کے نا. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ صبح سے شام تک مرد و شماری کو روتے ہیں, آپ جو آج جو نا کیلے والا جو نا ڈبل پیسے لے رہا ہے, دودھ والا ڈبل پیسے لے رہا ہے, آپ انہیں وہاں اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر کیوں نہیں جاتے؟ آپ کا کمشنر جو ہے نا کل بھٹائی آباد میں گیا کیونکہ وہاں ایم این جا رہے تھے, اور برابر میں گلستان جوہر سے گزر کے چلا گیا, اسے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کسی دکان پہ کھڑا ہو کے دودھ والے سے پوچھے تم دودھ کتنے کا دے رہے ہو, کسی پھل والے سے پوچھے تو پھل کتنے. تو یار یہ لوگ نہیں ہیں کام کرنے والے لوگ, یہاں پہ وہ لوگ لانے پڑیں گے. اور یہ بتا دوں میں آپ کو, کراچی شہر جو ہے نا یہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو میں. یہ شہر جو ہے نا اتنا خطرناک بن جائے گا کہ یہ اگر ان لوگوں نے اپنی عقل کے ناخن لے لیا, وہ بے شک نون لیگ ہو, وہ بے شک پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو, یہ میں بتا دوں یہ شہر اس کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں نا ابھی,
جو کچھ دن پہلے باتیں بھی ہو چکی ہیں یہاں پہ نا، آپ کو نہیں پتا کہ اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا آواز جو ہے نا پکڑا ہے یہاں پہ نا، یہ تو یہ شہر کو، یہ میں ریکویسٹ کروں گا زرداری صاحب سے بھی اور اپنی وفاقی حکومت سے بھی کہ اس شہر کو سنبھالیں جو ہے نا، شہر کو، یہ شہر کا بندہ، لوگ مر رہے ہیں بھوکے یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے 7 کروڑ جو ہے نا ہمارے مزدور ہیں پاکستان کے اندر، اور ٹوٹل جو 2 سے 2.5 کروڑ آپ کا مزدور جو ہے نا کراچی کے اندر ہے. پورے پاکستان کو کراچی پال رہا ہے. پورے پاکستان کا ایک شخص آتا ہے بالکل غریب ترین ہوتا ہے، اس کے بعد کروڑ پتی بن کے یہیں بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے پوچھنے والا نہیں ہے. اسے اس مافیا سے ہم نہیں پوچھ سکتے، اس پولیس افسروں سے نہیں پوچھ سکتے کہ لاسٹ میں علی بھائی کیا کہیں گے؟ میں بڑا متاثر ہوا ہوں اس وقت ہاشمی صاحب کی گفتگو سے، کیونکہ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو مکمل تنقید کی اپنی سب سے بڑی علائے حکومت سندھ پاکستان پیپلز پارٹی پہ کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آرگنائز طریقے سے، ایک جو ڈسپلن کے طریقے سے کام کو چلایا جاتا ہے، حکومتی کار خیر انجام دیے جاتے ہیں، وہ نہیں ہو رہے. اور جو عوام کے مسائل ہیں اس کو انہوں نے اشکار کیا. اور اسی پہ میں بھی کہنا چاہوں گا کہ حکومت سندھ نے اگر ہوش کے ناخن نہیں لیے، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں اور کمشنر کراچی یہ ایکٹیو ہوں، عوامی مسائل فوری طور پہ حل کی جائے، ورنہ واقعی سیاسی لوگوں کے ہاتھ سے کراچی شہر بالکل نکل جائے گا. کیونکہ لوگ ایکسٹریملی پاگل ہوتے جا رہے ہیں. جب ان کے گھروں میں فاقے شروع ہو گئے، سفید پوش باہر نہیں جا سکتا، آج مستحقین جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں، تو کس کا قصور ہے اس میں؟ وہ مجھے یہ بتائیے کہ ان کو پتا تھا بانٹنے والوں کو راشن جس فیکٹری سے بٹ رہا تھا، ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو لینے آ رہے ہیں لوگ یہ پروفیشنل بیگرز ہیں یا مستحقین ہیں؟ نہیں پتا تھا. کوئی سسٹم نہیں ہے. علاقہ تھانہ کہہ رہا ہے کہ ہماری نالج میں نہیں تھا راشن کی تقسیم ہے، اور اتنے بچے عورتیں اور لوگ بتائیں جہاں بحق ہو گئے. افسوسناک واقعہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، سبق نہیں سیکھا گیا، آج پھر سبق نہیں سیکھا گیا. اور اس کے علاوہ مطلب انتظامی معاملات سنبھالنے والا کہیں نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اور یقین کیجئے ساجد کہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قبضہ مافیا نے کراچی کو جنگل بنا دیا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چھتوں کی پیسے ادارے لے رہے ہیں، چھتیں ڈل رہی ہیں جس کی پرمیشن ہی نہیں. گراؤنڈ پلس 1 کی پرمیشن والی ایریا کے اندر 5 منزلیں. ڈی جی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو اسی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ یہ سب آتے حکومت سندھ کے انڈر میں، پوسٹنگیں حکومت سندھ دے رہی ہے ان کو، چیف سیکرٹری سندھ دے رہے ہیں ان کو، اور وزیر اعلیٰ سندھ کی نالج میں ہوتا ہے. تو ان کی گفتگو دیکھیں، بڑی واضح گفتگو ہے، حالانکہ یہ حکومت میں ہے. پرائم منسٹر اس وقت خود بلیک میل ہو رہے ہیں 13 جماعتوں سے. ایم کیو ایم والے پہنچ جاتے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے، معذرت کے ساتھ برا لگے کسی کو کہ جی یہ کام نہیں ہو رہا، ہم تو ساتھ چھوڑ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنی ڈیمانڈز رکھتی ہے، تو پرائم منسٹر جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے وہ 11 محاذوں پہ تو یہاں لڑ رہا ہے، جلتے ہوئے توے پہ بیٹھے ہیں، مطلب شہباز شریف صاحب وہ یہاں لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے معاملات، قومی اسمبلی کے معاملات، عدلیہ کے معاملات، یہ حکومت نہیں ہے. پاکستان اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خود بخود چل رہا ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو چلانے کا جب تک یہ معاملات سیدھے نہیں ہوں گے. آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے. چلے جی، اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی رمضان ٹرانسمیشن میں کچھ دیر بعد. اللہ حافظ.